बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, चिराग़ राह के साथ यास्मीन खाकवानी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मक्का में कुफ़ार का जुल्म और सितम हद से बढ़ता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ख़ुद हिजरत ना की। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा जब आपसे इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंतज़ार करने का फ़रमाया। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इतनी बात काफ़ी थी, लेकिन वो इंतहाई जहानदीदा शख्स से दूर रस निगाहें रखते थे और वक्त से पहले हालात की तैयारी करते थे। उनको उम्मीद थी कि कभी ना कभी हिजरत का हुक्म आएगा, लिहाजा उन्होंने हिजरत से कई माह कबल ही 2 ऊँटनियाँ जो बहुत तेज़ रफ्तार थीं उनको मज़ीद ताकत देने के लिए किकर के पत्ते खिला खिला के इसलिए तंदुरुस्त और तवाना रखा कि जब भी सफ़र हिजरत का मौका आए हमारे पास सवारी तैयार हो। मक्का के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना तशरीफ़ लाते थे, लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन ऐन दोपहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ मामूल हमारे घर की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे। हालांकि ये वक्त आपके आने का ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तशरीफ़ ना लाते थे। कुफ़ार मक्का का जुल्म और सितम जब हद से बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ख़ुद हिजरत ना की, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हिजरत की इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंतज़ार करने का फ़रमाया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हमरा हुक्म के तो मुंतज़िर रहे, लेकिन आप इंतहाई जहानदीदा और दूर रस निगाह रखने वाले थे। आपने वक्त से पहले ही सफ़र हिजरत के लिए 2 इंतहाई तेज़ रफ्तार ऊँटनियों को इस सफ़र के लिए तैयार रखा और उनको कीकर के पत्ते खिला खिला के तंदुरुस्त रखते ताकि जैसे ही हुक्म आए सवारी तैयार हो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन ऐन दोपहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर लपेटे खिलाफ मामूल ऐसे वक्त में आए जो आपसे तशरीफ़ लाने का वक्त ना था। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देख कर फरमाया, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अल्लाह की कसम आप जो इस वक्त आए हैं तो यकीनन कोई काम है। बहुत समझदार थे, बात फ़ौरन समझ जाते और तह तक पहुँच जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाज़त चाही। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त दी तो अंदर आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों से कहो ज़रा बाहर जाएं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तो आपके ही घर वाले हैं, यानी आपकी सास और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी आपकी बीवी जो इस वक्त आपके निकाह में आ चुके थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई। अबू बकर आज की रात। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, क्या मैं भी आपके साथ चलूँगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी से रो पड़े कि उनको इतना बड़ा एजाज़ हासिल हो रहा है। उसके बाद उन्होंने सफ़र के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऊँटनियाँ पेश की। फरमाया, आप इन दोनों में से जो ऊँटनी चाहे ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैं कीमत अदा करूँगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत अदा की और ये तय पाया कि अब्दुल्ला बिन उरैक़त नामी शख्स जो कि रास्तों का माहिर था और काबिल भरोसा भी था, 3 दिन के बाद ऊँटनियाँ लेके गारे सौर के करीब इन दोनों का इंतज़ार करेंगे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने और मेरी बहन अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जल्दी से मिल के उनके सफ़र के लिए खाने पीने का सामान तैयार किया
اور ایک چمڑے کا تھیلا لے کے اس میں سب کچھ ڈال دیا جو ہمیں ملا۔ اب تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا، تو میری بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمر بند کو پھاڑ کے 2 ٹکڑوں میں کیا، ایک واپس کمر بند کے طور پہ باندھا اور دوسرے سے تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین یعنی 2 کمر بند والی کا لقب عطا فرمایا۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر اس حال میں چھوڑا کہ کفار مکہ نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور آپ کو مارنے کے درپے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیا اور گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے کفار کی طرف مٹھی بھر ریت پھینکی، فرمایا شاہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ان کے نرغے سے نکل کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد دونوں ساتھی پچھلے دروازے یا کھڑکی کی طرف سے نکلے تاکہ اگر تعاقب میں کوئی آ بھی رہا ہو تو ان کو مغالطہ ہو کہ ابھی دونوں اندر موجود ہیں۔ آپ نے نکلتے ہوئے اپنی بقیہ دولت جو صرف 5000 درہم رہ گئی تھی وہ بھی گھر میں سے لے گئے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے ساری دولت ساتھ لے لی۔ ان کی روانگی کے بعد ان کے والد کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور اکثر اپنے بیٹے سے ناراض ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوتی سے کہا، یہ لونڈا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ گیا ہے یا نہیں؟ بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین تھی۔ انہوں نے چند گول چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے ان پہ ایک کپڑا بچھایا۔ دادا کی بینائی اس وقت تک تقریباً جا چکی تھی۔ ہاتھ پکڑ کے دادا کا ہاتھ اس چادر پہ پھیرا جس کے نیچے پتھر تھے۔ کہتی ہیں، دیکھیں دادا جان کتنی دولت ہمارے والد چھوڑ گئے ہیں۔ دادا کو تسلی ہو گئی اور گھر والے اللہ کے بھروسے پہ اطمینان سے رہ رہے تھے، حالانکہ اب گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس پر خطر سفر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر تھی۔ کبھی آپ کے آگے آ جاتے تو کبھی پیچھے آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی آگے سے نہ حملہ آور ہو جائے آپ پہ تو جلدی سے آگے آ جاتا ہوں۔ پھر فکر ہوتی ہے کوئی دشمن پیچھے سے تعاقب میں نہ آ رہا ہو تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یہ بھی آپ کی حقیقی دوستی کی سچی اور جانثاری کی ایک عمدہ مثال ہے۔ مکہ کے جنوب مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل ثور ہے۔ اسی پہاڑ کی خاصی بلندی پر ایک غار واقع ہے اور یہ انتہائی پتھریلا اور سخت چٹان نما پہاڑ ہے۔ دونوں ساتھی تھک کے چور ہو چکے تھے اور غار کی طرف آخر پہاڑ کی بلندی کی طرف چلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکان کی فکر ہوئی، لہٰذا آخر میں آپ کو تیزی سے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور یوں دونوں ساتھی آخرکار غار کے دھانے پہ پہنچ گئے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی، غار میں تو کوئی رہتا نہیں، یقیناً وہ گندی بھی تھی اور وہاں پہ کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ کی بھی موجودگی کا خطرہ تھا، لہٰذا انہوں نے آپ کو پہلے باہر روکا، اپنی جان خطرے میں ڈالی، اندر گئے، غار کو خوب اچھی طرح صاف کیا، تمام سوراخوں کو بند کر دیا، لیکن آخری ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے اب آپ کے پاس کچھ نہ بچا تو اپنی ایڑی اس کے اوپر رکھ دی تاکہ کوئی بھی کاٹنے والا کیڑا مکوڑا اندر سے نہ نکل سکے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار کو خوب اچھی طرح صاف کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ سر رکھ کے سو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ خود تھکاوٹ
اور خطرے سے گزر چکے تھے، لیکن انہیں آپ کے آرام کی بہت فکر تھی۔ وہ بیٹھے ہی رہے، ایڑی اس سوراخ میں رکھے کہ اندر سے بچھو یا سانپ نے ڈس لیا۔ شدید تکلیف کے باوجود وہ ہلے بھی نہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاگ جائیں، لیکن تکلیف کی شدت تھی اور ضبط کے باوجود آنسو کے قطرے آنکھ سے بہہ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ رونے کی وجہ دریافت کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے پاؤں پہ لگایا، جس سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کفار مکہ کی باتیں سنتے، رات کو چھپتے چھپاتے غار ثور میں آ کے دونوں کو کفار کی باتوں اور ارادوں سے مطلع کرتے، اور پھر رات کے ہی پچھلے پہر مکہ میں واپس لوٹ کے صبح اس طرح قریش کے درمیان رہتے گویا وہ رات بھر مکہ میں ہی تھے۔ ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر بکریوں کو چراتے، لیکن ایک بکری کا دودھ نہ دوہتے۔ رات ہوتے ہی ان بکریوں کو غار کے قریب لے جاتے، اس ایک بکری کو اندر لے جاتے، دونوں ساتھی خوب سیر ہو کے تازہ دودھ پیتے، اور وہ رات کے پچھلے پہر جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ جاتے تو پھر انہی کے نشان قدم پہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کے ریوڑ کو لے کے چلاتے تاکہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام نشانات قدم مٹ جائیں اور کوئی کھوجی کھوج لگاتا لگاتا غار تک نہ پہنچ جائے۔ تو گویا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت اور تعاون میں انتہائی رازداری سے کام لیتے ہوئے پیش رہا۔ مکہ میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹ کا انعام دینے کا اعلان کیا۔ یہ بہت بڑا انعام تھا، تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے دور دور تک نکل گئے۔ ایک کھوج لگانے والا آخر کار عین غار ثور کے دھانے تک پہنچ گیا۔ غار کے اندر سے اس کے قدم بھی نظر آنے لگے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے اگر وہ ذرا بھی نگاہ نیچے کر لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور کہا میں اپنے لیے نہیں روتا، میں اس لیے روتا ہوں کہیں میری نگاہوں کے سامنے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یہی بات قرآن پاک میں وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو میں سے دوسرا، اور صاحب ہی میں اس کے ساتھی سے بھی مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اس پرخطر وقت میں بھی اپنا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا غم ہے۔ اس آیت میں اگر غور کریں تو 4 مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ کیا عزت ہے ان کی اور کیا اعزاز ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے حوالے سے ثانی اثنین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو میں سے دوسرا، اور صاحب ہی میں اس کے ساتھی سے بھی مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اس پر خطر وقت میں بھی اپنا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا غم تھا۔ ہم سب پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور ساتھ ساتھ رہے۔ مسلمان تو مسلمان، ایک غیر مسلمان مورخ
سر ولیم میور بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں، He saved the nascent Islam from extinction. انہوں نے نو زائدہ اسلام کو مکمل طور پہ ختم ہونے سے بچایا۔ غار ثور میں جب دونوں ساتھی 3 دن اور 3 راتیں گزار چکے تو یہ باہر نکلے اور جس مقام پہ عبداللہ بن اریقط کھڑے تھے آپ دونوں اس جگہ پہنچ گئے۔ ہجرت بقیہ سفر میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ رہے اور انہوں نے اپنے ہمراہ اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد ہجرت کے بقیہ سفر میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی خیال رکھا، ہمراہ رہے اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدمت کے لیے ساتھ لے لیا۔ عبداللہ بن اریقط اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن قابل بھروسہ شخص تھے اور اس کے علاوہ مختلف راستوں کے ماہر تھے، لہٰذا جب وہ دونوں اونٹنیاں لے کے پاس آئے تو ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا اور دوسرے پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سوار کر لیا۔ البتہ عبداللہ بن اریقط راستے کی رہنمائی کے لیے آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ اس نے عام راستہ چھوڑا اور ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اس زمانے میں ساحل سمندر کے راستے سے لوگ کم سفر کیا کرتے تھے اور اس راستے پہ امید تھی کہ دشمن بھی تعاقب کرتے ہوئے کم ہی آئیں گے۔ راستے میں آپ کے تعاقب میں نکلنے والا ایک شخص سراقہ بن جاشم اپنے گھوڑے پہ تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انتہائی اطمینان سے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو ابو بکر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا، غیبی مدد آئی اور سراقہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ سراقہ گر گئے لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے اور انہوں نے دوبارہ گھوڑے پہ سواری کی تو اب کی مرتبہ گھوڑا ریت میں دھنس گیا۔ تب سراقہ اپنے غلط ارادے سے باز آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے امان طلب کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دیتے ہوئے تاکید کی، ہمارے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ یہ وعدہ جب اس نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی، فرمایا سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ بہت خوشی سے پلٹا کیونکہ کسریٰ کے کنگن پہننے کی خوشخبری ایک بہت بڑی خوشخبری تھی اور اس میں بشارت تھی کہ مسلمان جلد ہی فارس کو فتح کریں گے اور کسریٰ کا سارا مال و متاع اور ملک بھی مسلمانوں کے حوالے ہوگا۔ اندازہ کیجئے یہ وہ وقت ہے جو کہ انتہائی پر خطر ہے، ہمراہ کوئی ساز و سامان نہیں ہے، 2 ساتھی ہیں اور ایک غلام ہمراہ ہے، پیچھے پورا شہر غصے سے آگ بگولا اور جان لینے کے در پہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کی فتح کی بشارتیں دے رہے تھے اور جلد ہی فارس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں فتح بھی ہوا، کسریٰ کے کنگن بھی آئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے سراقہ کو بلا کے یہ کنگن دیے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی پوری ہوئی۔